آپ स्मॉग के दिनों में चंद दिन लाहौर का एयर क्वालिटी लेवल सब एशिया में सबसे बुरा हो गया, दुनिया में सबसे बुरा हो गया, उस पर चीख चिंगाड़ के चले जाते हैं। बाकी के 9 महीने जब आपने पॉलिसी को पे चेक रखना है कि भाई आप अब क्या कर रहे हैं, रियासत के रिसोर्सेज उनके मुताबिक अपने आप को कट टू साइज करें। आज बांग्लादेश जो है अपनी पॉपुलेशन को अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली बड़ा कट टू साइज करके ले गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सियासतदान इस मौजू के ऊपर आने को तैयार बिल्कुल नहीं है। फिर जब मौसम आता है फिर आप इंडिया पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि जी इंडिया ने हवाएं यहाँ पे भेज दी। आप क्यों नहीं रियलाइज़ कर रहे कि विद दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आप इस मुल्क के मुस्तकबिल में आप ये सस्टेन ही नहीं कर सकेगा ये मुल्क। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2050 में इसकी आबादी कुछ 40 करोड़ क्रॉस कर जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट विद दुआ मिर्ज़ा। सीडीए की जानिब से ट्री कटिंग के मामले पर इस्लामाबाद सेंसिटाइज हुआ। उसके बाद जब लाहौर में 2 दरख्त कटे तो यहाँ पर भी एक डिबेट छिड़ गई। लेकिन फिर हमने ये देखा कि क्या लाहौर में दरख्त काटना कानूनी है, इस्लामाबाद में गैर कानूनी है। सीडीए ने एक मौक़िफ़ अपनाया कि पेपर मलबरी के दरख्त हैं और पोलन बर्डन अब ज़ीरो हो जाएगा। इस साल मौसम बहार में जब पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो अब इस साल नहीं होगी। लेट्स सी वो तो क्या होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब ये है कि जो प्लांटेशन इस वक्त की जा रही है क्या वो सही है, क्या वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, या क्लाइमेट चेंज जिसके बाद हम एनडीएमए के कभी फेक अलर्ट्स देख रहे हैं, कभी इन एक्चुअल पता चल रहा है कि शदीद बर्फ़बारी होगी, लाहौर में अब -20 हो जाएगा। सो ये सारा कुछ क्या है, इसके लिए हमने आज इन्वाइट किया है इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट शफीक अंबो साहब को। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी जो इस्लामाबाद का एक मौजू ज़ेर बहस है उसके मुताबिक WWF ये कहता है कि जो प्लांटेशन की जा रही है, एक तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू प्लांट, दूसरा पब्लिक प्रेशर में आकर हम 6 लोकल स्पीशीज़ लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन का जो दरख्त है वो नेशनल पार्क में नहीं लगना चाहिए, लोकल स्पीशी नहीं है। फिर जो पाइन ट्री है लगने में तो बड़ा खूबसूरत लगता है लेकिन हाई एल्टीट्यूड पर वो काम करता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये इकोसिस्टम में फिट बैठता है? देखिए, किसी ज़माने में जब माहौलियाती तब्दीली या ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं पहुंची थी तो उस वक्त पाइन ट्री के लिए तो यहाँ पे बड़ी सारी गुंजाइश मौजूद थी कि हम पाइन ट्रीज़ को यहाँ लगा सकते थे। लेकिन अब वैसे ही शहरों के टेम्परेचर इतने बढ़ गए हैं तो ये बिल्कुल सही WWF का क्लेम है कि जी इस मौसम और इतने गर्म मौसम के अंदर बहर तौर पर पाइन परवान चढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। फिर पाइन की आपको बहुत ज़्यादा निगहदाश्त करनी पड़ती है। आई डोंट थिंक हमारे सिस्टम के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो सख्त मौसम गर्मा इस्लामाबाद में 45 टेम्परेचर चला जाता है कि वो पाइन को कैसे वहाँ पे सस्टेन करवाएगा। तो मेरा इस वाले से बिल्कुल एक जेन्युइन कंसर्न है। दूसरा, आपने बताया कि शीशम का दरख्त जो है वो भी इस लिस्ट में शामिल है। शीशम जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे अपनी लाइफ पूरी कर चुका है हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर। वैसे भी हम बाहर से ये सैपलिंग लेकर आए थे, तो शीशम को भी अगर इसमें ऐड किया गया है तो आई डोंट थिंक कि वो भी यहाँ पे, क्योंकि शीशम के दरख्त के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, हम पहले इस माहौल में बहुत ज़्यादा पाया जाता था लेकिन अब ये अपनी तबाही उम्र पूरी करके ये पूरी नस्ल ही ख़त्म हो रही है। दरख्तों की भी एक पूरी नस्ल होती है। देखें ना, किसी ज़माने में डायनासोर थे इस प्लेनेट पे, अब डायनासोर आपको नहीं मिलते, बाद में और बहुत सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई। तो शीशम की जो नस्ल थी वो पूरी ही दुनिया भर में अपनी जो है वो उम्र पूरी करके अब उसकी जगह पे अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं। तो इस इवेंचुअली मेरे ख्याल में शीशम या ये अर्जुन या इवन अमलतास भी हो गया, या इवन आप अगर पाइन भी कह रही हैं, कचनार, मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए जो फलदार दरख्त हों। देखिए आप इसे, वो तो फिर कहते हैं कि सीडीए एक और बनाना पड़ेगा, कौन फल वो समेटता फिरेगा और फल गिर छोड़ रहे होंगे। छोड़ ये बड़ा दें। कंसर्न है। ना मैं तो ऐसे नहीं। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप मशरक़ और मगरब का कंपैरिजन करके देखें। जर्मनी ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वहाँ पे तबाही मच गई, गुर्बत आ गई, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, तो उस वक्त हुकूमत ने एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया। उसने कहा जितनी लोअर इनकम वाली क्लास है ना उनको 99 ईयर्स उन्होंने उस लीज़ के ऊपर कोई तकरीबन 2-2, 3-3 कनाल, मतलब अब ये क्या है, वोहन गेबीट रेजिडेंशियल एरिया है ये, वहाँ पे वो क्या है, अपार्टमेंट्स हैं। वहाँ पे रहने वालों को अपार्टमेंट्स के थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो उन्होंने खाली जगह जो है ना काफ़ी सारी, को 10-15 एकड़, वहाँ पे उन्होंने उनको पार्सेलें बना के दिए। हर बंदे को 2-2 कनाल जगह दे दी कि तुमने काम क्या करना है, इस 2 कनाल पे तुम कोई घर नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते, सवाए इसके कि तुम सब्जियाँ लगाओगे, फलदार दरख्त लगाओगे। इस
سے کیا ہے, ایک تو ماحول جو ہے اس کو کاربن سنکس نیچرل مل جائیں گے, دوسرے ان کے اوپر بایو ڈائیورسٹی آئے گی, اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارا کچن چلے گا. اکانومی کے اوپر جو ہم باہر سے منگا رہے ہیں اتنے جو پھل اور جو باہر سے سبزیاں, تو تم اور خود تمہاری مینٹل ہیلتھ پہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے جب تم پودوں کے ساتھ کھیلو گے, جب ان کو اگاؤ گے, جب ان کو بڑا کرو گے. تو ایونچولی دیکھیں قومیں اس طرح سے سوچتی ہیں, قومیں اس طرح سے نہیں سوچتی کہ آپ ایک تو باہر سے فارن جو ہے اسپیشیز کو یہاں پہ لے آئیں اور جو یہاں کی ان کو ختم کریں. تو میرے خیال میں سب سے اچھا مشورہ میں جو مفت میں دے سکتا ہوں اس وقت یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درخت ایسے لگائیں, اور پھر کیا ہو گیا, لوگ توڑ لیں گے تو کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی آپ کے اپنے وہاں ہی کھائیں گے نا, کوئی باہر سے آ کے تو لوگ نہیں کھا رہے. تو اور میں آپ کو سب سے بڑی بات بتا دوں, آپ اگر یہ جہاں پہ پھلدار درخت یہاں کے جو لوکل لگائیں گے, آم لگائیں, لیمو لگائیں, جامن لگائیں. اسلام آباد میں دیکھیں کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں اب وہاں بھی بڑا ٹراپیکل سی انوائرمنٹ ہو گئی ہے, تو اب بہت سارے جو اس علاقے کے درخت ہیں وہاں پہ امرود لگائیں, ٹھیک ہے. تو ایونچولی کیا ہوگا, ان مالٹے لگائیں, تو اس کے اوپر بڑے خوبصورت پرندے آئیں گے جو یہاں سے روٹ گئے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دعا. میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں, پنجاب یونیورسٹی جو ہماری سوسائٹی ہے, تو پروفیسر زیادہ تر چونکہ باہر کے ملکوں سے پی ایچ ڈیز کر کے آئے ہوئے تھے, تو وہ بڑی ایک ضرورت محسوس کرتے تھے کہ یہاں پہ ہم نے یہ چھوٹی سی 1 ایکڑ ہماری ہارڈلی وہ سوسائٹی ہے, اس کے اندر انہوں نے تمام پھلدار درخت لگا دیے. آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ صبح صبح میں وہاں پہ بلبل بھی دیکھتا ہوں, میں وہاں طوطے بھی دیکھتا ہوں, فاختہ بھی دیکھتا ہوں, وہ تمام پرندے جو پورے لاہور میں وہ کہیں نظر نہیں آتے. تتلیاں دیکھتا ہوں, جگنو بھی شام کو اکثر کبھی کبھی گرمیوں میں نظر آ جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس لازمی آنا پڑے گا سر. ویلکم. ایونچولی جب آپ ان کو ان کا ہیبیٹیٹ دیں گے, جب آپ ان کا مسکن دیں گے, تو یہ پرندے واپس آ جائیں گے. اس کے آپ کی ذہنی صحت پہ بھی اچھے اثرات پڑیں. سر یہ جو آپ بات کریں نا, مصدق ملک صاحب کا بڑا ایک وائرل جملہ ہے جو میں نے ان کا انٹرویو کیا, انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے طوطے اڑ گئے ہیں, اور وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. جب منسٹری آف کلائمیٹ خود یہ بات کر رہا ہے, ہمارے پاس ای پی اے کا ادارہ ہے, یہاں پر بھی لاہور میں بھی, پنجاب میں ای پی اے ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس سی ڈی اے کا انوائرمنٹ ونگ اسلام آباد میں ہے, یہاں پر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے, اتنے ڈپارٹمنٹ موجود ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ریسورسز کا مسئلہ نہیں ہے, مین پاور بھی موجود ہے. کلائمیٹ کا اب تو خیر فیشن میں ہم کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہے, اور ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ویدر پیٹرن چینج ہونا کیا ہے اور کلائمیٹ چینج ہونا کیا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہاں پر کمی کس چیز کی ہے؟ میرے خیال میں یہاں پہ جو سب سے بڑی کمی ہے, میں دعا اس کی بات کروں گا کہ ہمارے ہاں اس وقت ایک بڑی رویہ جاتی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں یا میرے ہم عمر یا مجھ سے کوئی چھوٹے یا بڑے, ان کے رویے تو اب تبدیل نہیں آپ کر سکتے. گورنمنٹ بھی ان سے مجھے کافی حد تک جو ہے مایوس نظر آتی ہے. لہٰذا اب حکومتیں نئے پروگرام لے کر آ رہی ہیں. مثلاً پنجاب گورنمنٹ اس وقت ایک پروگرام لے کر آ رہی ہے, پنجاب گرین اسکول سرٹیفکیشن پروگرام, جس میں 1,10,00,000 بچوں کو, کیونکہ حکومت نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے ان کو جو مرضی آپ کہہ دیں, یہ نہ سنگل یوز پلاسٹک یوز کرنا چھوڑیں گے, نہ یہ لوگ جو ہیں گاڑیوں کی ٹائم پہ ٹیوننگ کروائیں گے, آگ لگاتے ہوئے کو آپ پکڑ لیں کہیں پہ تو وہ آپ سے لڑنے لگ جاتے ہیں, میں مرضی جو مرضی کروں. ان کے رویے آپ چینج نہیں کر سکتے. تو بچوں کو ماحول دوست بنایا جائے. ایونچولی اگر بچہ ماحول دوست بن کے گھر جائے گا, اس کو 42 انڈیکیٹرز کے اوپر وہ ٹرین کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ, کہ جی کس طرح سے اس نے اپنے گھر کے اندر آڈٹ کر کے دیکھنا ہے کون سی فالتو بتیاں جل رہی ہیں وہ بجھانی ہیں, اس نے گھر کے اندر کس طرح سے گرین کارنرز بنانے ہیں, گھر کے اندر جو ہے کمروں کے اندر ایسے کون سے درخت اس نے لگانے ہیں جو کہ ماحول دوست ہوں, ہوا کو صاف کریں. اس طرح سے انہوں نے 42 انڈیکیٹرز کے اوپر بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے. ایک پورا انفارمل سیٹ آف ایجوکیشن اسکولوں میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. میں دیکھیں فی الحال سننے کو تو بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن چلیں کوئی اس پہ بحث تو شروع ہوئی, کوئی پالیسی میکنگ تو شروع ہو گئی. بائی دا اینڈ آف دا ڈے 1,10,00,000 نہیں, میں کہتا ہوں 10,000 بچے بھی آپ نے چینج کر دیے, تو وہ اپنے گھروں میں جا کے اپنے پیرنٹس, اپنے پیئرز, اپنے فیملی کو جو ہے کچھ کریکٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, نہ بھی کر سکے تو کل کو وہ خود ایسے 10,000 ماحول دوست لوگ پیدا کر دیں گے جو کہ کل کو ہم جیسی غلطیاں نہیں کریں گے. آپ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں, میڈیا اس میں ہمیشہ کسی بھی کیمپین میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی آج میڈیا پر جب ویدر کی بات ہوتی ہے تو وی آر آلویز لائک کہ موسم بڑا اچھا ہے, لوگ سموسے پکوڑے کھانے چلے گئے ہیں, اس سے آگے کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. یا موسم کا ٹیمپریچر بتا دیتے ہیں منیمم کتنا ہے. آئی تھنک اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس کی ہے کہ آج کا کلائمیٹ میں آپ نے اپنا اڈیپٹیو بیہیویئر کیسے رکھنا ہے, اور آج آپ کے موڈ سوئنگس کیسے ہونے والے ہیں. آئی تھنک دس از ویدر اور کلائمیٹ رپورٹنگ جو کہ ضرورت ہے. تو ایز این کمیونیکیشن ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا پالیسیز کوئی ہونی چاہیے, پیمرا کو اس پر کوئی کردار ادا کرنا چاہیے, یا منسٹریز کو آگے آ کر کوئی لائزون بنانا چاہیے؟
ایکسپرٹس کو شامل تفتیش ہونا چاہیے؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان میں دو طرح کا میڈیا ہے. ایک تو وہ میڈیا ہے جو مین اسٹریم میڈیا ہے, جو لیگسی میڈیا ہے, جس میں تمام بڑے ٹیلی ویژن چینل اخبارات ہو گئے. اچھا, ان کی پالیسیز کو بھی ٹو سم ہاؤ منسٹریز اور گورنمنٹ بڑے حد تک کنٹرول کر سکتی ہے. کیسے؟ وہ ان کو ایڈ دیتی ہے, ایڈ کے ذریعے سے ان کو پابند کرے کہ وہ اپنے رپورٹرز جو ہیں ان کو پراپرلی ٹرین کروا کے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کلائمیٹ چینج اینڈ ہوائی آلودگی اینڈ ویدر اینڈ ہاؤ ٹو رپورٹ ویدر اینڈ ہاؤ ٹو رپورٹ کلائمیٹ چینج. اینڈ ساتھ ہی ساتھ جو بڑا امپورٹنٹ ہے, کلائمیٹ چینج جو ہے یا ویدر سے جڑے ہوئے جو واقعات ہیں, اس سے جڑے ہوئے جو واقعات ہیں وہ وقتی نہیں ہیں, یہ سارا سال ہوتے رہتے ہیں. ایک ایونٹ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ جو ایپیسوڈ کے دوران تھوڑے دنوں کے لیے کوریج کرتے ہیں نا, اور باقی سارا سال اس ایشو کو بھول جاتے ہیں. آپ اسماگ کے دنوں میں چند دن لاہور کا ایئر کوالٹی لیول سب ایشیا میں سب سے برا ہو گیا, دنیا میں سب سے برا ہو گیا, اس پہ چیخ چنگاڑ کے چلے جاتے ہیں. باقی کے 9 مہینے جب آپ نے پالیسی کو پہ چیک رکھنا ہے کہ بھائی آپ اب کیا کر رہے ہیں, پھر جب موسم آتا ہے پھر آپ انڈیا پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی انڈیا نے ہوائیں یہاں پہ بھیج دی. تو خیر نہیں ہو, میڈیا کو ایک تو گورنمنٹ جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے, جو ہمارا لیگسی میڈیا ہے, اس کو اپنے ایڈورٹائزنگ جو ریونیو ہے اس کے ذریعے سے پابند کر سکتی ہے کہ وہ ٹرینڈ قسم کے جرنلسٹوں کو فیلڈ میں اتارے تاکہ وہ اس کے اوپر پبلک لٹریسی کو بھی انہینس کر سکیں, ساتھ ہی پالیسی کے اوپر چیک بن سکیں. اور دوسری سب سے بڑی بات جو جس پہ دعا بات ہی نہیں ہوتی, یہاں پہ منسٹریاں ہیں اتنی بڑی ہیوی بجٹس کے ساتھ. اب تو اس وقت کلائمیٹ فائنانس کلیبوریشنز ہیں آفر کر رہے ہیں. آپ میں نے ابھی ایک رپورٹ لکھی IMS کے ساتھ مل کے, میں نے ان منسٹریوں کی ویب سائٹیں دیکھی ہیں, ان کی پریس ریلیزز دیکھی ہیں. لٹرلی اسپیکنگ وہ دیکھ کے رونا آ جاتا ہے کہ آپ نے سوائے منسٹر صاحب, سیکٹری صاحب, ان کی پرسنل انسٹیٹیوشنل پروموشن کے علاوہ پبلک ایجوکیشن کے نام پہ کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ نے جتنی سوشل میڈیا پوسٹیں لگائی ہیں اپنی اپنی وزارت کی, ایک تو اس پہ زیرو انگیجمنٹ ہے کیونکہ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ نے کیا اجلاس کیے, آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اس کے ذریعے سے انگیجنگ کانٹینٹ کیوں نہیں کریٹ کرواتے؟ اتنا پاکستان کے اندر کانٹینٹ ڈیجیٹل کریٹر ہے, ان کو آپ انسینٹیوائز کریں کہ آپ اگر اس طرح کی ریلز بنائیں گے, اس طرح کی شارٹس بنائیں گے, اس طرح کی ڈاکومنٹریز بنائیں گے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. آپ ایک دفعہ یوتھ کے اوپر یقین کر کے تو دیکھیں. تو یہ کنٹرولڈ میڈیا ہے, یہ تو اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بھیجا, جیو نے نہیں چلایا, دنیا نے نہیں چلایا, فلاں نے نہیں چلایا. یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں یا آپ کی ویب سائٹس ہیں یا یہ تو آپ کے پاس ہے, آپ کے نیوز لیٹرز ہیں. تو آپ کا کنٹرول میڈیا ہو گیا یا ان کنٹرول میڈیا ہو گیا, دونوں کو آپ بہت بہتر طریقے سے استعمال کر کے لوگ پبلک ایجوکیشن کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اس کے لیے جس پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, میرے خیال میں ہم اس میں لیک کر رہے ہیں. سر میں بھی پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں, اور پنجاب یونیورسٹی بہت بڑا ادارہ ہے, اور بھی ہمارے یہاں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں. اب تو ہر یونیورسٹی میں میس کام کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور بڑی تعداد میں وہاں پہ بچے آتے ہیں اور اب پریکٹس بھی کرتے ہیں. جن کو مین اسٹریم میں جگہ نہیں ملتی وہ اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ وہ پریکٹس کرتے ہیں. پچھلے 10 سال میں مجھے بتائیے گا پنجاب یونیورسٹی میں میڈیا لٹریسی پہ کتنا کام کیا؟ انفارچونیٹلی میں چونکہ اس پچھلے 10 سال میں سے تقریباً 7 سال تو میں آئی واز آؤٹ آف ہیئر, میں لیکن اب واپس آیا ہوں. تو ابھی HEC نے ایک اچھا کام کیا کہ اس نے کوئی 1-2 کورسز جو ہیں ایکالوجی وغیرہ کے وہ شامل کیے. بٹ اسٹل آئی تھنک کہ MIL اور MIL کو بھی کنیکٹ کرنا, پاکستان کے جو ریئل ٹائم چیلنجز ہیں, کلائمیٹ چینج ہو گیا, انوائرمنٹ کے ایشوز ہو گئے یا ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز ہو گئے, MIL کو ان کے ساتھ جوڑ کے بہت اچھے کورسز کچھ بنائے جا سکتے ہیں. اس پہ انٹرنیشنل کچھ آرگنائزیشنز کام بھی کر رہی ہیں. بٹ آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم ٹائم بیکاز یہ نئے جو ہیں نا ابھی ہونے والے واقعات ہیں, کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ایونٹس. ہمارے نئے ہیں سر, دنیا میں تو یہ چیلنجز پچھلے 10 سال میں رپورٹ بھی ہو رہے ہیں, شروع بھی کیے گئے ہیں. اور پاکستان بھی اس لپیٹ میں 10 سال سے ہی ہے نہیں ہے نا وہ ابھی, لیکن ریئلائزیشن نہیں تھی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ خود بخود آنے والے واقعات خود بخود ہی شاید ختم ہو جائیں, تو لوگوں کو اندازہ نہیں تھا. لیکن اب ہر سال شدت اور اس کی حدت بڑھ رہی ہے, تو اب لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں یار اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. اب ان کی بھی کچھ اس کے اوپر ایجوکیشن ہو رہی ہے, ان کی انوالومنٹ انگیجمنٹ اس میں بڑھ رہی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم آئی تھنک کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں پاپولیشن انکریز ہے اور یہ ریئلٹی ہے, اس پر کام بھی ہو رہا ہے. ہمارے پاس اس پر اسپیسیفک وزارت بھی ہے منصوبہ بندی کی, خاندانی منصوبہ بندی کی. اس پر مصطفیٰ کمال صاحب آج کل بہت ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مریض بنا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس 43 آئی تھنک نہیں 65 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں. تو ان کے پیدا ہونے سے ان کے بڑے ہونے تک سارا جو ہیلتھ پہ بہت برڈن آ رہا ہے. یہ ایک ریئل ٹائم چیلنج ہے ہمارے پاس. لیکن اگین
اس پاپولیشن انکریز کے ساتھ ہمیں کنکریٹ کا شہر تو بنانا ہی ہے, ان کے رہنے کے لیے ہیبیٹیٹ بنانا ہے. اسلام آباد میں بھی کنسٹرکشن ہوگی, لاہور میں بھی ہوتی ہے, پنجاب کے ہر شہر میں ہوتی ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے. لیکن ہم جب ٹری کٹنگ کے معاملے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو شاید اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کنسٹرکشن وداؤٹ ٹری کٹنگ ہو جائے. تو اس کا بیلنس کیسے مینٹین ہوگا کہ درختوں کو ٹرانسپلانٹ کیا کر دیا جائے, یا پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گرینری کو بھی مینٹین رکھ سکیں لیکن پیرالل کنسٹرکشن کر کے لوگوں کو اکاموڈیٹ بھی کر سکیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں اس کو ہمیں کسی اور طریقے سے پکڑنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی ماحولیاتی تبدیلی یا ماحولیاتی آلودگی سے جڑی ہوئی پالیسیاں ہیں, ان کے ون آف دا بیسک کمپوننٹ وچ از مسنگ اوور دیئر از کہ ان کو بات کرنی چاہیے پاپولیشن ایکسپلوژن کی. پاکستان اس وقت آبادی کا ایک بم پھٹا ہوا ہے. اتنی بڑی آبادی کو اکاموڈیٹ کرنا ہے آپ نے, تو ایونچولی اس کے لیے پھر آپ کو لارج پیسز آف لینڈ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایویکویٹ کروا کے وہاں پہ ریزیڈینشیل ایریاز بنانے پڑیں گے. ان کے لیے ایونچولی انڈسٹری لگانی پڑے گی, ان کو روزگار بھی تو دینا ہے نا, اور ان کو انفراسٹرکچر بھی دینا پڑے گا. تو میرے خیال میں اس ایشو کو اگر ہم یہاں سے پکڑیں کہ ہر انسان کی اس دنیا میں آمد اور اس کی موجودگی کی ایک ماحولیاتی قیمت ہے جو ہمیں ان شکلوں میں دینی پڑتی ہے, کہ جو ہمیں ان کے لیے درخت کاٹنے پڑتے ہیں, جو ان کے لیے ہم ایونچولی جب دیکھیں پاپولیشن تو بڑھے گی نا, تو اس کو بیلنس کیسے کریں؟ تو بیلنس دیکھیں نا, حکومت کیوں نہیں, حکومت کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں کہ وہ لوگوں کو قائل کریں, پاپولیشن کو قائل کریں کہ وہ اپنے فیملی سائز کو, اپنے ریسورسز, صرف انڈیویجول ریسورسز نہیں ہیں, ریاست کے ریسورسز, ان کے مطابق اپنے آپ کو کٹ ٹو سائز کریں. ٹھیک ہے, اس کے لیے اب چیلنجنگ ہے کیونکہ پاکستان میں یہ ایک بڑا متنازعہ ٹاپک ہے. لوگ پاپولیشن کے اوپر فوری طور پہ اٹھ جاتے ہیں, اسلام اور اس کو جو مرضی کر لیں, لیکن اگر حکومت کی اگر اس کے اوپر ول ہو, بنگلہ دیش نے بھی تو کیا ہے نا, ہم سے زیادہ ان کی پاپولیشن 23 سے بڑھ رہی تھی اور ہم سے زیادہ تھی. آج بنگلہ دیش جو ہے اپنی پاپولیشن کو اپنے ریسورسز کے اکارڈنگلی بڑا کٹ ٹو سائز کر کے لے گیا, اور وہ بڑا بہتر طریقے سے ہم سے ہے. اب جی ڈی پی بھی اس کی گرو کر رہی ہے. تو میرے خیال میں جتنی دیر تک پاپولیشن ایکسپلوژن کو ہم, اور انفارچونیٹلی پاکستان کا سیاستدان اس موضوع کے اوپر آنے کو تیار بالکل نہیں ہے. ہمیشہ وجہ اس کو پتہ ہے کہ میں لوز کر جاؤں گا, اپنی پاپولیرٹی لوز کر جاؤں گا پبلک کے اندر. تو اب انفارچونیٹلی اس موضوع کے اوپر بات کون کرتے ہیں؟ نان الیکٹڈ لوگ. اس وقت بھی اس موضوع پہ واحد بندہ جو بات کر رہا ہے وہ اورنگزیب صاحب کر رہے ہیں, جو ہمارے میں وہ نان الیکٹڈ ہیں. انہیں پتہ ہے میں نے کسی سے ووٹ لینے نہیں جانا, یا کچھ بیوروکریٹس پہ بات کرتے ہیں, یا کچھ ٹیکنوکریٹس بات کرتے نظر آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں پالیسی سازوں کو اس وقت سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی کہ اس ایشو کو آپ اپنے ایجنڈا پہ لے کر آئیں. دیکھیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر کے بیٹھ گئے ہیں. آپ کیوں نہیں ریئلائز کر رہے کہ ود دس پاپولیشن گروتھ ریٹ آپ اس ملک کے مستقبل میں آپ یہ سسٹین ہی نہیں کر سکے گا یہ ملک. ٹھیک ہے, یہ اس کو آپ کیوں نہیں ریئلائز کر رہے؟ تو اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں, اس ریئلٹی کو فیس کریں, لوگوں کی مائنڈ میکنگ کریں کہ بھائی ہم دیکھیں, اب پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2050 میں اس کی آبادی کو 40 کروڑ کراس کر جائے گی. یہ 23-24 کروڑ کے ساتھ اب نہیں رہ رہے, تو 40 کروڑ اگر آپ کراس کر گئے تو آپ امیجن کریں پھر ریسورسز کہاں چلے جائیں گے نا. پہلے ڈپلیٹ ہونے والے ہیں, اس کے ساتھ پھر کہاں چلے جائیں گے, پھر یہ درخت شرخت تو بالکل ہی نظر نہیں آئیں گے ہمیں. تو میرے خیال میں اس وقت جو سیاستدانوں کو اس کو اون کرنا چاہیے, اور اس میں دونوں طرح کی لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ, ریلیجیس لیڈرشپ, دونوں کو ایک آن بورڈ آنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. ہمیشہ سے میں تو یہ بات کہتی ہوں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی کیمپین شروع ہوتی ہے تو ایکسپرٹس کا, اسٹیک ہولڈرس کا اس کیمپین میں شامل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پھر اس کی ایک ڈائریکشن متعین ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی منسٹری یا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ بات کرتے ہیں, وہ پریس ریلیز کی حد تک بات کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہو گیا, جبکہ اکیڈیمکس کے لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے, ریلیجیس لیڈر شامل نہیں ہوتے, اسی لیے ایک اوپینین ڈیولپ نہیں ہو پاتی. تو آئی تھنک یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا ہوتا جا رہا ہے, اور ہمیں اس وقت منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل ریگولیشن بھی پریشان نظر آتی ہے. ان کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ پبلک پریشر کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کریں یا پھر اپنا کوئی کام کریں. تو اس میں آئی تھنک تمام اداروں کو آن بورڈ آ کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس رسک کو ہم منیمائز کر سکیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم نے اس رسک کو ختم کیسے کرنا ہے. اور عام آدمی کے لیے ضروری ہے
کہ ہر انسان چونکہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے. اگر خاندانی منصوبہ بندی جو کہ ہمارے ہاں ایک بہت ٹیبو سمجھا جاتا ہے اس پر بات کرنا بھی, اور جو لوگ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو سیریس نہیں لیا جاتا, گھروں میں بڑی بڑی نانیاں اور دادیاں چپ کروا دیتی ہیں کہ اس پر ایسے بات نہیں کرتے, یہ تو اللہ کی دین ہے. لیکن ریسورسز کے ساتھ خود کو مینیج کرنا اور پھر اپنا لائف اسٹائل ویسے ڈیولپ کرنا از امپورٹنٹ, کیونکہ ہر شخص یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ صاف پانی پیے, صاف ہوا میں رہے, اور ریاست بھی اس کا بوجھ اٹھا سکتی ہو. تو آئی تھنک اس پر ایک ڈبیٹ شروع ہونی چاہیے اور ایکسپرٹس کو اس ڈبیٹ کا لازمی پارٹ بننا چاہیے. آئی ول کم اپ ود another exciting episode. اللہ نے کے بعد.